सूरत ज़ुमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीज़िल हकीम। इस किताब का नुज़ूल अल्लाह जबरदस्त और दाना की तरफ से है। यानी ये किताब किसी इंसान की तरफ से नहीं, किसी मामूली हस्ती की तरफ से नहीं, उस रब की तरफ से है जो बड़ी इज्जत वाला है, जो गलबे वाला है, जो जबरदस्त है, हर चीज पर उसका इख्तियार है और उसके साथ साथ वो बड़ी हिकमत वाला भी है। यानी जब अल अजीज की बात होती है तो इंसान सोचता है कि अगर उसकी पावर इतनी है तो पकड़ क्यों नहीं लेता गलत कारों को। तो फरमाया कि नहीं, वो अल हकीम भी है, उसका ये गलबा, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, उसके साथ उसकी हिकमत है, क्योंकि वो हर चीज का उसने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है और उस वक्त पर ही वो अपने उन फैसलों को नाफिज करेगा। तो ये किताब उसकी तरफ से है, जो मानेगा उसका अंजाम और जो नहीं मानेगा उसका कुछ और। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़, हमने ये किताब आपकी तरफ बरहक नाजिल की है। यानी इसमें जो कुछ है बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है, किसी किस्म की कोई आमेजिश नहीं, कोई शक नहीं। फाबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, लिहाजा दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए उसकी बंदगी करो। यानी अल्लाह की इबादत खालिस अल्लाह ही के लिए करो, उसमें किसी तरह की कोई आमेजिश न हो। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, खबरदार दीन खालिस अल्लाह का हक है, यानी उसमें किसी और को शरीक नहीं करना चाहिए। दीन के नाम पर इंसान जो भी काम करे वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए करे, क्योंकि अगर दुनिया में नामवरी की नीयत हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता जब तक वो उसके लिए खालिस ना हो। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत फरमाई, वल्लज़ीन इत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया, और वो लोग कि उसके सिवा जिन्होंने दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं, वो अपने इस फेल की तौजीह ये करते हैं कि हम तो उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह तक हमारी रसाई करा दें। दुनिया भर के मुशरिकीन यही कहते हैं कि हम बुजुर्गों को या इन बुतों को या इन बाकी हस्तियों को खुदा नहीं मानते, हम ये समझते कि हमें खुदा तक ले जाएंगी, ये हमारा वास्ता है, जरिया है, वसीला है। लेकिन ये भी शैतान का एक धोखा था। पहले वो उनको वसीला बताता है और फिर उसके बाद उन्हीं के ऊपर तकिया करना सिखा देता है। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हम तो उनकी इबादत इसलिए करते हैं कि वो हमारी अल्लाह तक पहुंच करा दें। अल्लाह यकीनन उनके दरमियान उन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा और मुनकर हक हो, यानी उसके दिल में कोई और बात हो और जाहिर में कुछ और कह रहा हो। बेसिकली अहले मक्का या उसके अलावा बाकी भी अरब के जितने भी कबाइल थे उन्होंने अपने अपने बुत बना रखे थे, उनके नाम के वो चढ़ावे चढ़ाते, उनके पास जाकर वो नजर न्याज मानते, उनके हत्ता कि उनके नामों पर अपने बच्चे तक ज़िबा कर दिया करते थे उनकी खुशनुदी के लिए, और उनसे बराह रास्त फरियादें भी करते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि ये तो कुछ सुनते नहीं और ये कुछ कर नहीं सकते, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम इसलिए इनको खुश कर रहे हैं ताकि ये अल्लाह को हमसे खुश करवा दें। हालांकि ये बात इंतहाई गलत थी। अल्लाह ने इस चीज का कहीं हुक्म ही नहीं दिया था कि मुझे खुश करने के लिए तुम उन पत्थर के बुतों को जाके खुश करो। अगर अल्लाह किसी को बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता बरगुजीदा कर लेता। पाक है इससे कि कोई उसका बेटा हो, वो अल्लाह है अकेला, सब पे गालिब, यानी उसको किसी की मदद, किसी बेटे की जरूरत नहीं। उसने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है, यानी एक मकसद के साथ पैदा किया है। वही दिन पर रात और रात को दिन पर लपेटता है। उसी ने सूरज और चांद को इस तरह मुसख्खर कर रखा है कि हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहा है। जान रखो वो जबरदस्त है और दरगुजर करने वाला है, यानी अगर वो अजाब देना चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता, वो सब पे गालिब है। लेकिन अभी वो तुम्हें मोहलत दे रहा है, इसलिए तुम्हारी इन बुरी बुरी हरकतों पर भी तुमसे दरगुजर कर जाता है। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, उसने तुम सबको एक जान से पैदा किया, फिर वही है जिसने उस जान से उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 नर और मादा पैदा किए। वो तुम्हारी माँ के पेटों में 3-3 तारीख पर्दों के अंदर तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देता चला जाता है। देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये कुरान खुद गढ़ा होता तो आप उस वक्त ये नहीं बता सकते थे कि बच्चा माँ के पेट में किस हाल में होता है। अब 3 पर्दे क्या हैं? एक पेट का पर्दा है, एक रहम का है
اور تیسرا وہ جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے. تو یہ قرآن نے 1400 سال پہلے حقیقت بتائی جس کو آج دیکھا گیا ہے مشینوں کے ذریعے یا مختلف تجربات کے ذریعے. فرمایا کہ 3 پردوں کے اندر رکھ کے وہ تمہیں جیسی چاہتا ہے شکل دیتا ہے. کوئی بچہ ماں پہ ہوتا ہے, کوئی باپ پہ ہوتا ہے, کوئی دونوں پہ نہیں ہوتا بظاہر. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے, بادشاہی اسی کی ہے, کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. پھر تم کدھر سے پھرائے جاتے ہو؟ کون تمہیں بہکا کے لے جاتا ہے؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے, لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا. یعنی اس کو نقصان کچھ نہیں لیکن اس کو پسند نہیں. اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, کوئی کسی کے کل قیامت کے دن کام نہ آئے گا. آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے, یعنی کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی پریشانی, کوئی بیماری, کوئی دکھ, تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے, کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ رب ہی یہ تکلیف دور کر سکتا ہے. لیکن جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ اس کو پکار رہا تھا, واپس اپنی پہلی روش اور ڈگر پہ آ جاتا ہے اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے. یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ نے میری مشکل کاٹی, جو اللہ نے اسباب بنائے ہوتے ہیں وہ ان کا ذکر بار بار کرتا ہے. مثلاً یہ کہ ڈاکٹر نے یہ ٹھیک کر دیا, فلاں کام آ گیا, وہ فلاں نے مدد کر دی, لیکن اللہ کا نام کہیں نہیں ہوتا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, تاکہ اس کی راہ سے اسے گمراہ کر دے. یعنی اس طرح وہ صرف خود نہیں بھٹک رہا ہوتا, جو آس پاس جن لوگوں کو وہ باتیں سنا رہا ہوتا ہے ان کو بھی بھٹکا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی اس کا اثر قبول کر رہے ہوتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے کہو کہ تھوڑے دیر اپنے کفر سے لطف اٹھا لو, یقیناً تم دوزخ میں جانے والے ہو. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے, رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے, سجدے کرتا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. ایک طرف یہ ناشکرا انسان ہے کہ جو مصیبت پر ہی صرف یاد کرتا ہے اور مصیبت ہٹنے پر فوراً بھول جاتا ہے اور دوسروں کی شکر گزاری شروع کر دیتا ہے, اور دوسری طرف وہ جو صرف دن میں نہیں, جو لوگوں کے سامنے ہی نہیں, تنہائیوں میں, اکیلے میں اللہ کے حضور ڈرتے ہوئے سجدے کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ, وہ اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ, آپ ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, اپنے رب سے ڈرو. یعنی ایمان لا کر پھر تمہاری توجہ کا مرکز تمہارا رب ہونا چاہیے, تمہاری محبت اور تمہارا خوف اسی کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا, للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ, ان کے لیے بھلائی ہے, یعنی ان کی دنیا بھی سنورے گی, ان کی آخرت بھی سنورے گی. وارض اللہ واسعہ, اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, ان سے کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں, یعنی کسی اور کے لیے نہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا سر جھکانے والا ہوں, سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالصتاً اس کے لیے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کا حکم دیا گیا اور ہم سب کے لیے بھی یہی حکم. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں, یعنی صرف لوگوں کو بتانا ہی میرا کام نہیں, سب سے پہلے خود کرنا بھی ہے. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ,
آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تم جس کا جی چاہو اس کے سوا کرتے رہو. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہو اصل دیوالیے تو وہ ہیں، اصل نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا، کہ دنیا میں انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، نہ اپنی اور نہ اپنے بال بچوں کی، لہذا نتیجتاً وہ آخرت میں سب کے سب ایک ہی نقصان میں جا پڑے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی، عمر، عقل، جسم، قوتیں، قابلیتیں، ذرائع، مواقع، اپرچونٹی، سب کی سب جو ان کو دنیا میں ملی تھی صرف دنیا میں کھپا دی. آخرت کے لیے کچھ بھی ان میں سے حصہ نہیں لگایا یا اللہ کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا. خوب سن رکھو، یہی کھلا نقصان ہے، کیونکہ انسان دنیا تو ساری پیچھے چھوڑ جائے گا. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی. انسان اگر تصور میں بھی یہ چیز لے آئے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے. یا عبادی فاتقون، بس اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو. والذین اشتروا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد. بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، شیطان کی بات نہیں مانی، اللہ کے مقابلے میں جس نے سرکشی کی اس کی بات نہیں سنی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. بس بشارت دے دو میرے ان بندوں کو الذین یستمعون القول، جو بات غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، اور اس کے بہترین حصے کی پیروی کرتے ہیں. قرآن تو سارا ہی بہترین ہے، لیکن اس میں سے جو ان سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ان پر اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ ہیں جو عقل والے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چشمہ ہو چکا ہو، یعنی جس نے اپنے آپ کو خدا کے عذاب کا مستحق بنا لیا ہو اور اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہو کہ اب اس کی شامت آئی کہ آئی، اب اس کو سزا دینی ہی ہے. افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اسے آگ سے بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو، یعنی جو خود کود رہا ہو اس میں. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پہ منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی بلند و بالا عمارتیں ہوں گی ان کی اور نیچے سے خوبصورت سین دیکھیں گے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی یہ یقیناً ہو کر رہے گا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. وہ کیا سبق ہے؟ کہ دنیا کی جتنی بھی رونق ہے، زینت ہے، دنیا کی جتنی بھی خوشحالی ہے، اس سب کا انجام یہی ہے کہ وہ یہی ختم ہونے والی. ہر وہ چیز جس کا عروج ہوتا ہے وہ ایک دن زوال کو ضرور پہنچتی ہے. تو انسان کو جب نعمتیں ملے تو انسان بھول نہ جائے، کیونکہ یہ دینا اور لینا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. دیکھو کس طرح سرسبز کھیت اگتے ہیں اور پھر بالآخر ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی خاندانوں میں ترقیاں ہوتی ہیں، بال بچے ہوتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے سب اپنے اپنے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، انسان اکیلا رہ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو آگے ترقی دیتا ہے، پھر ان کا بھی انجام یعنی کہ انسان ہو یا پودے ہوں یا جتنی بھی یہاں رونقیں ہیں ان سب کا انجام یہی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ہر چیز اپنے بوم پہ پہنچ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ واپس لوٹنے لگتی ہے. انسانی زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ جوانی آتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھاپا اور کمزوری کی طرف انسان چل پڑتا ہے.
ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، حقیقت میں اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، جس کا دل کھل گیا، جس کے دل میں محبت آ گئی دین کی، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ چل پڑا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا، سنی انسنی کر دی؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، لیکن ہر زمین اپنے حساب سے اس بارش کو لیتی ہے. کسی زمین پہ وہ بارش جذب ہوتی ہے، اسے خوب سبزہ اگتا ہے. کوئی زمین پانی روک لیتی ہے، دوسرے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور کوئی زمین بس دلدل بن جاتی ہے، نہ اس میں کچھ اگتا ہے بلکہ صرف سڑاند ہوتی ہے اس میں. تو اسی طرح انسانوں کی بھی قسمیں ہیں. کچھ لوگ اللہ کے کلام کی بارش کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، وہ ان کی زندگی کی بہار بن جاتی ہے. کچھ لوگ اس کو ریٹین کر لیتے ہیں، اس سے دوسرے فائدہ اٹھا جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو پڑھ کر سن کر اور بگڑ جاتے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ نے بہترین کلام اتارا، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، یعنی اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. ریپیٹیشن کیوں ہے؟ تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں، بھولے ہوئے سبق یاد کریں اور مختلف اینگل سے اس کو دیکھیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں. یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر قرآن کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پہ لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پہ لے گا. ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو اس کمائی کا بدلہ جو تم کرتے رہے. کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر کار ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں. ایسا قرآن عربیہ جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یعنی سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آتی ہے اس کو پڑھ کے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں. ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں، یعنی اس کے کئی ایک آقا ہیں اور ہر ایک اسے اپنی اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے بہت سے خدا بنا رکھے، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، یعنی صرف ایک اللہ کا بندہ ہے. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے، ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں. انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. آخر قیامت کے دن تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، یعنی واپس دوبارہ قیامت کے دن سب اٹھیں گے اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اور وہاں ہر ایک کا کیا کرایا سامنے آ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کا پارہ مکمل ہوا. اب اس موضوع پر کوئی بات آپ مزید کرنا چاہیں، جو بھی آپ نے ابھی تک سنا، یا کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں یا کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. میں اتنا یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ پیغمبر، اور ان کو جو نعمتیں ملتی تھیں اور جو کچھ بھی ان کو ملتا تھا وہ کتنا رجوع کرتے تھے اللہ کی طرف، اور بار بار یعنی کہ خشیت ان کے اندر، اور کس طرح پلٹتے تھے. عام انسانوں کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو، اور کیا چھوٹی سی خوشی ملنے پہ اس پہ تکبر کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. کیا ٹھکانا ہے ہم لوگوں کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں سے سیکھیں اور اپنے اندر بھی اس کا عکس لانے کی کوشش کریں. قرآن پاک ریمائنڈر ہے، یہ تو ہر ایک کو سننا چاہیے.
مجھے آج کے پارے سے ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم شکر ادا کریں، اور انسانوں کے لیے بھی یہی پسند کرتے ہیں. اور آج کل دیکھیں کہ کتنے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی زندگی میں مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، لیکن اگر وہ شکر کی عادت ہم اپنا لیں تو ہمیں سکون مل جائے گا. اور یہ ایسی چیز ہے جو کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتی. تو ہم شکر گزار اگر بنیں گے تو ہمارے اپنے لیے فائدہ، ہم اپنی زندگی میں اطمینان اور سکون چاہتے ہیں تو ہم شکر گزار بن جائیں اللہ تعالیٰ کے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بننے کے لیے کہتے ہیں تو اس میں دراصل ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آزمائش بھیجی. کرسی پہ ایک وہ جسم تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بزرگیدہ بندوں کو بھی اور حتیٰ کہ اپنے نبیوں کو بھی آزماتا ہے، جبکہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے. صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے آزما سکتا ہے. بعض اوقات ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں اچانک کوئی چیز آ کے گر جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ کہاں سے آئی، کیوں ہوئی، لیکن اس میں کچھ سبق ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگر فضا میں ایک پرندہ بھی اڑتا تھا تو اس سے بھی سبق سکھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عبرت کی نگاہ دے کہ جو واقعہ ہمارے سامنے ہو رہا ہو ہم اس سے صحیح لیسن لیں اور اس سے کچھ سیکھیں. یہ دراصل سکھانے کے طریقے ہوتے ہیں. ان ایکسپیکٹڈ چیزیں زندگی میں نظر آنے لگتی ہیں، کبھی خواب کی شکل میں، کبھی ویسے ظاہر ہمارے پریزنس میں، کبھی کوئی شخص جس سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہوتی وہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے لگتا ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل میں کس نے ڈالا. اور کبھی جس سے بہت توقع ہوتی ہے وہ ہمارا دل توڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دراصل تو ہمیں سکھانے اور ہمارا امتحان لینے کے لیے. مجھے جو اس بارے سے سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فزیکل پاور بھی دیا تھا اور سکلز بھی دیے تھے، اور انہوں نے کوئی تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا. اور ہمیں اگر چھوٹی سی چیز مل جاتی ہے تو ہم اس پہ اتنا اترانے لگتے ہیں کہ اس ذات نے جس نے یہ سب کچھ دیا اسی کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ میں مطلب اور شکر گزار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اواب، ہر چیز جو بھی ملے اس پہ اللہ کی طرف پلٹیں، نعمت ملے تو شکر کریں، اگر تکلیف آئے تو صبر کریں، یعنی بار بار رجوع، اللہ کی یاد. جی، یہ آج کے بارے میں جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ابھی جو ہوئی بھی اس میں، تو اس میں جو پلٹنے کی ان کی بات ہے وہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے. عموماً ہم جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس میں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. لیکن جب انسان ایک لیڈرشپ کے رول کے اوپر ہوتا ہے اور انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہم اللہ کی طرف پلٹنا بھول جاتے ہیں، اس وقت رجوع نہیں کرتے. حالانکہ وہ بھی ایک بہت بڑی ایک آزمائش ہوتی ہے اور وہ بھی موقع ہوتا ہے ہمارے امتحان کا. تو ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے کہ ہم نعمتوں میں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنتے ہیں. السلام علیکم. اواب بننے کے لیے میرے ذہن میں جو آئی اس پورے سورہ صاد کے اندر کہ تمام پیغمبروں نے اپنی غلطیوں پہ فوراً ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. شکر کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ ہے اپنی غلطی تسلیم کرنا. ان سے جہاں بھی غلطی ہوئی، جس اسٹیج پہ بھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی. جب غلطی کا اپنا اعتراف کرتے ہیں نا، جب ہی شکر آتا ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ یہاں پہ ہم 2-3 جگہوں پہ جہاں پہ آپ نے یہ جہنم والی آیت پڑھی تھی، کیا ہم یہاں دعا مانگ سکتے ہیں اللہم اجرنا من النار؟ بالکل. یعنی کہ قرآن مجید پڑھنے اور سننے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جنت کی بات ہے تو جنت مانگنی چاہیے، جہاں عذاب کی بات ہے تو پناہ مانگنی چاہیے، کسی نعمت کا ذکر آئے تو وہ مانگنی چاہیے، جی شکر ادا کرنا چاہیے. جی. اور تیسری چیز ایک اور تھی جو آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ مصیبت پڑتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نعمتوں پہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو جنرلی ہمارا جو طریقہ ہے کہ جب ہم موت کا موقع ہوتا ہے تو ہم سیگریگیشن والی گیدرنگ کرتے ہیں، قرآن لے کے پڑھتے ہیں. جب شادیاں کرتے ہیں، اسی فیملی میں اگر شادی ہوتی ہے تو ہم اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں. سورہ صفات کی 98 آیت ہے، اس کی تفسیر تھوڑی سی سن کے میرے دل میں ایک دم سے ایک بہت زیادہ امید جاگی کہ جب آپ اس دنیا میں اگر نیک رستے پہ ہیں اور آپ سچائی پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی دنیا میں ان کو اس مشکل سے فوراً نجات دے دی. تو اگر ہم بہت ایک بڑی سی امید آئی میرے دل میں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز پہ
ڈٹے رہنا چاہیے اور بالکل اللہ سے بہت اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا ضرور انشاءاللہ۔ کرے گا، بالکل۔ یعنی اللہ تعالیٰ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سورہ صاد کی آیتیں ہیں، شیطان کا جو ڈائلاگ ہے اور یہ جو تکبر کی بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ سارا کا سارا جو مسئلہ ہے ہم انسانوں کے ساتھ، اور جن کا سبق ہمیں رسولوں نے سکھایا ہے، ان کی مثال سے ہم سمجھے ہیں، وہ یہ ہے کہ تکبر جو ہے it's the leading cause of all the problems that we have today. Not even today, but since mankind was created. So تکبر کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں جس سے ہم اپنے آپ کو لگام دے سکیں۔ انسان کو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تخلیق کے مرحلے یاد کرائے ہیں نا، کہ انسان سوچے تو صحیح کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا۔ تو جب انسان اپنی حیثیت پر غور کرتا ہے، اپنی اصلیت پہ غور کرتا ہے، تو پھر یہ چیز اس کو مدد دیتی ہے کہ وہ تکبر میں نہ پڑے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ اب جو کچھ میرے پاس ہے یہ ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا اور میں خالی ہاتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گا۔ یعنی اگر موت کے مرحلے کو، قبر کے گل سڑ جانے کو، اور پھر حشر کے دن اکیلے اٹھنے کو اگر انسان یاد کرے، یعنی اپنے آغاز اور اپنے اختتام دونوں حالتوں کو سامنے رکھ کے صرف بیچ کی حالت پر مت اترائے، تو انشاءاللہ یہ دو چیزیں فائدہ دیں گی۔ جزاک اللہ۔ سورہ زمر کی آیات میں there is a lot about fearing Allah subhanahu wa ta'ala. This is really a punch line, ایک simple line ہے which really calls for a multiple changes in our personality. And usually like just fearing Allah can save us from so many other fears. Like for example in ayahs میں یہ بھی آیا ہے کہ کتنے مطلب نان بلیورز ہیں who fear so many other millions of gods. In fact جس چیز سے وہ fear کرتے ہیں اسے وہ اپنا معبود بنا لیتے ہیں. So just this fear of Allah can really erase all the other fears in life. اور ایمان اپنے آپ میں کتنی بڑی نیکی ہے. We just saw this in the initial ayahs that we did today of Surah Yasin. When Allah subhanahu wa ta'ala mentions about a man, Rajulun Yas'a, who was running, and just because of his iman, he just enters the Jannah. اور ابھی تک اس نے کوئی ایسا good deeds نہیں کیے ہیں. He has not prayed his salah, he has not fasted, he has not done anything, but just on the basis of iman he has entered Jannah. Today somehow we have lost ourselves in the mechanics of rituals, اور really spirit جو ہے اسلام کی وہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں lost ہو گئی ہے. So we really need to revive our spirit. Strengthen our ایمان basically. جی جزاک اللہ. آج ہم بہت بات کرتے ہیں نا اخلاص کی، خلوص کی، کہ کم ہے، نظر نہیں آتا لوگوں میں، لیکن بار بار یہ جیسے آیت جب آ رہی تھی کہ اللہ عباد اللہ المخلصین، تو مجھے ہو رہا تھا کہ موٹیویشن کتنی مل رہی ہے نا یہاں سے، کہ اگر دنیا میں نظر نہیں بھی آ رہا تو آخرت میں اجر ان لوگوں کے لیے ہی ہے. اور اللہ نے ان لوگوں کو بھی تو ہمارے لیے رکھا نا جو مخلص تھے. اگر ہمیں اپنے سراؤنڈنگ میں نظر نہیں آتے تو اسی لیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پر جو مخلص ہیں ان کے حالات پڑھ کر ہی ہم کچھ سیکھ لیں. اور یہی نا کہ پھر حق کے راستے میں انسان اگر اکیلا بھی رہ جاتا ہے تو بھی استقامت اس کے لیے بہترین اجر کا باعث ہو سکتی ہے نا. بالکل. سورہ صاد میں یہ آیت نمبر 31 میں جو ہے نا کہ اللہ کی یاد میں اضافے کے باعث بنا، تو یہ ذرا سا یہ تھوڑا سا مجھے واضح کر دیں آپ. یعنی گھوڑا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور صافنات ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو 3 ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک اٹھائی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ ایسا سٹائل ہوتا ہے اور ایسی ایک خوبصورتی ہے اس کے اندر کہ جس کو دیکھ کے انسان والہانہ طور پر اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے. اور جیاد ہوتا تیز رفتار گھوڑا. کہ جانور ایک ایسا جانور اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہم دور بیٹھ کے شاید امیجن نہیں کر پاتے. اگر آپ ان کے بیچ پہ ہوں تو صرف ان کو دیکھ کے ہی ایک دل بڑھنے لگتا ہے. تو یہ چیزیں بھی قدرت کی نشانیاں جو ہیں، اگر انسان ان کو غور سے دیکھتا ہے اور پھر جو کام وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. گھوڑے کہاں دوڑتے ہیں، کس کے لیے وہ وفادار ہیں،
کس کے لیے وہ بھاگے پھر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے دل میں شکر کی وجہ سے اللہ کی یاد پیدا کرتی ہیں کہ اللہ شکر ہے تو نے یہ نعمتیں ہمارے لیے بنائی. یعنی ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ آپ نعمتوں سے آنکھیں بند کر لو اور ایک آئسولیشن میں چلے جاؤ. ان کے بیچ میں رہو اور ہر چیز سے اپنے رب کو یاد کرو. ایکچولی میں تو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آئی ایم سو گریٹفل ٹو بی اٹینڈنگ دیز لیکچرز بیکاز آل دا ٹائم ون کیپس تھنکنگ بائی ہیئرنگ دیم ہاؤ کین وی اوائڈ سیئنگ استغفار and الحمدللہ. مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے, اور کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے. اور ایک یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو بات تھی کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ وہ انسان جو لوگوں کی تکلیفوں کے باوجود ان کو برداشت کرتا ہے اور ان سے مل جل کر رہتا ہے, وہ اس سے بہتر ہے جو ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں کی وجہ سے ان سے قطع تعلق کر لیتا ہے. تو مجھے یہ چیزیں بہت الحمدللہ اچھی لگی اس میں. شکریہ. جب سے میں نے یہ ترجمہ پڑھنا شروع کیا ہے تو مجھے جیسے ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ 2 ہوئے تھے کہ جیسے بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو ہم بہت گھبرا جاتے ہیں, لیکن جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا, اس پر اللہ کو یاد کیا, تو مجھے لگا کہ میری مصیبت بہت کم ہو گئی. میرے نواسے کا کچھ اس کا بیچارے کے رپورٹس آنے تھے اور ہم بہت دعائیں کر رہے تھے, لیکن رپورٹ صحیح بھی نہیں آئے. لیکن اس وقت بھی جیسے اسی وقت میں نے بچی کو بولا کہ آپ جمعے کا دن ہے, اچھے کپڑے پہنے, اللہ کا شکر ادا کریں. تو مجھے لگا کہ بہت زیادہ صبر آ گیا ہے, یعنی میری کوئی مصیبت ہی نہیں ہے. اور ایک اور میرے ساتھ ہوا کہ میرا پاسپورٹ, میں صبح امریکہ سے نکل رہی تھی, رات کو 12 بجے میں اپنا چیک کر رہی ہوں, میرا پاسپورٹ ہی نہیں ہے. یعنی اتنی بڑی بات کہ میں کس طرح ٹریول کروں گی, کیا کروں گی. تو بس اس وقت بھی ایک مجھ میں پتہ نہیں کچھ صبر سا آ گیا, مجھے رونا نہیں آیا, مجھے یہ نہیں آیا. تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میں پڑھتی جا رہی ہوں مجھ میں حوصلہ بڑھا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اس نے اس کو جھٹلا دیا. ہر وہ نظریہ جو حقیقت کے مطابق نہ ہو, جس کی کوئی بنیاد نہ ہو, جس کے اندر کوئی سچائی نہ ہو, وہ دراصل اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اس کے دین کے بارے میں یا اس کی ہدایات کے بارے میں اگر ایسے خیالات رکھتا ہے, ایسے اعتقاد رکھتا ہے کہ جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی تصدیق نہیں فرمائی, اس کو کنفرم نہیں کیا, اور وہ اس کے اپنے ہی دماغ کی اختراع ہے, یہ لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں, ان کو اس نے دین بنایا ہوا ہے, تو یہ دراصل اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات کہی نہیں جو اللہ کے نام پہ لوگوں کو بیان کر رہا ہے. فرمایا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے, جو من گھڑت دین پیش کرے یا اس پہ خود چلے, اور جب اصلی دین سامنے آئے, سچائی سامنے آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ, تو یہ ظلم کی انتہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کفار اور منافقین کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین, کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں, یعنی بہت ٹھکانہ ہے, ایسے لوگوں کی سزا جہنم ہی ہے. اس کے برعکس والذی جاء بالصدق وصدق بہ, وہ شخص جو سچائی لایا یعنی جس نے حق کی طرف لوگوں کو بلایا, خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان کے بعد آپ کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے لوگ, آپ کے صحابہ یا تابعین یا قیامت تک کے لوگ جو سچائی کی تلقین کریں, سچائی کی تبلیغ کریں, حق دین پیش کریں. وصدق بہ, اور خود بھی اس کی تصدیق کریں, جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی تھی, دیگر صحابہ کرام نے کی, اور قیامت تک جو بھی مومن اس سچائی کی یعنی اصلی دین کی تصدیق کریں, اولئک ھم المتقون, یہی لوگ دراصل متقی ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کیونکہ اللہ کا ڈر ہی انسان کو حق پر قائم رکھتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصائل پائے جاتے ہوں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن فطرت اور رزق کی پاک دامنی، یعنی پاک حلال طیب رزق انسان کو نصیب ہو. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، جس کی وہ تمنا کریں گے، یعنی جنت میں جا کر ان کی تمام خواہشات کی تکمیل کی جائے گی. اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے، یہ بدلہ ہے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے سچائی کو پا کر اس کی تصدیق کی اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارا. اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی مرضی اور ان کی خواہشات کو پورا فرمائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، یعنی ان کی غلطیاں محسنین کی معاف کر دی جائیں گی، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. یعنی اللہ نے قیامت کا دن اس لیے رکھا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، اس کی تمنائیں اور خواہشات پوری کرنے کے لیے. تو جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، پھر اسے غیر اللہ کی ضرورت نہیں رہتی. یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکانے والا بھی نہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہیے جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن پہ بھروسہ کرتے ہو، مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی تمام اختیارات کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں. جس نے آسمان و زمین کو بنایا تو آسمان و زمین پر اختیار بھی پھر کسی اور کا نہیں، کیونکہ جب کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو چھوٹی سی بھی چیز جو انسان کو ملتی ہے، مثلا ایک پھل ہی، اس پھل کے پیدا ہونے کے لیے اور اس بندے تک پہنچنے کے لیے کائنات کی کتنی بے شمار قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں. مثلا مٹی چاہیے، مٹی کے اندر جو غذائیت ہے وہ چاہیے، پھر وہ بیج چاہیے، پھر پانی چاہیے، دھوپ چاہیے، پھر وہ ساری چیزیں مل کے اس کو ایک خاص ٹیمپریچر کے مطابق مدد ملتی ہے تو اس سے پودا نکلتا ہے، پھر وہ پودا ایک خاص مدت کو پہنچتا ہے، اس کو ایک خاص میچورٹی تک پہنچنے کے لیے بہت سے اسباب درکار ہوتے ہیں. اگر گرمی زیادہ ہو جائے، سردی زیادہ ہو جائے، ہوائیں طوفان آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ پودا ہی ختم ہو جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. پھر وہ اس درخت پر پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، پھر وہ پھل کہاں سے کہاں پہنچ کر انسان تک پہنچتے ہیں. تو یہ کیا ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی ملنا کوئی معمولی چیز ہے؟ اس تک پہنچنے کے لیے بہت ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی اور وہ ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہے تو کوئی اور اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو کوئی اور بنا نہیں سکتا. تو ان سے کہیے کہ مجھے کسی اور سے کچھ بھی توقع نہیں، سب کچھ میرے رب کے پاس ہے اور وہی دینے والا ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں. ان سے صاف کہیے کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا. یعنی تم اگر انکار کرتے ہو تو کرو، لیکن میں اپنے پیغام پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا. ان سے صاف کہہ دیجئے تمہاری مخالفت سے میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا.
ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کو عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب آپ پر برحق نازل کی ہے۔ اب جو سیدھا رستہ اختیار کرے گا، یعنی اس کتاب کے مطابق، وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ تم ان کے ذمہ دار نہیں، یعنی آپ کا کام ہے پہنچا دینا، باقی یہ اپنا اپنا خود بھگتیں گے جو بھی انہوں نے کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مزید نشانیاں دکھائی جا رہی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، یعنی اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، موت اسی کے اختیار میں ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ ہم ہر روز رات کو سوتے وقت اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایک چیز چلی جاتی ہے تو ہم پوری طرح ایک طرح سے انکانشس ہو کر سوتے ہیں، کہ ہمارے کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی نہیں اس وقت۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی قدرت ہمیں دکھاتا ہے، اپنی نشانی دکھاتا ہے۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کر لیتا ہے اس کو روک دیتا ہے، یعنی وہ روح واپس نہیں آتی اور انسان نیند میں ہی فوت ہو جاتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے، صبح پھر اٹھ جاتے ہیں لوگ۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کیا اس رب کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو، یعنی ان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ شفاعت کہتے کس کو ہے؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں کہ کسی ان کے اور بزرگ کا یا کسی معبود کا ذکر یا کسی دیوتا دیوی کا ذکر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ کیسا دین ہے کہ صرف ایک ہی الہ ہے اس میں؟ اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری وفاداریاں اور محبتیں ان سے ہیں۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ کہو اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں تو لوگ اللہ کے سوا جب کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان خود بخود اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والے اور بہت سے خداؤں کے ماننے والے ایک سوچ نہیں رکھتے، ان کے درمیان ایک قدرتی اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو دنیا میں ختم کیا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سامنے آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل معبود تو ایک ہی تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی جن جن باتوں میں بندے اختلاف کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں۔ تو اس لیے کامیاب انسان وہی ہے جو سچائی کو چاہنے والا ہو اور سچائی کی تلاش میں رہے، اور سچ جب سامنے آ جائے تو اس کا انکار نہ کرے۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پہ کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ یہی انسان جب اسے ذرا سی مصیبت چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر اور دیویاں دیوتا بھول جاتے ہیں، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا، پھر اپنے علم کو شریک کر لیتا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعنی بہت سے لوگ جہالت اور نادانی کی وجہ سے جو نعمت مل رہی ہوتی ہے اس کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت اس کی وجہ سے قریب ہیں، یا ہمارے ہر کام کو بہت قبولیت مل گئی ہے،
تو اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس قابلیت ہوتی ہے لیکن ان کو وہ ساری نعمتیں نہیں ملتی اس قابلیت کے باوجود. جب تک کسی کو بھی ملنے والی کسی چیز میں اللہ کی مدد اور توفیق شامل نہ ہو تو وہ نعمت چاہے قریب ہی آئی کیوں نہ کھڑی ہو اس کو نہیں مل سکتی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نعمت بہت ہی قریب ہوتی ہے انسان کے لیکن وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا, اس سے پہلے یہ خود ختم ہو جاتا ہے, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جو بھی انسان کو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اسی کے دیے ہوئے سے ملی, اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں ملی, یا ضروری نہیں کہ ہماری کسی نیکی کی وجہ سے ہی ملی ہو, ورنہ اللہ تعالیٰ جو لوگ نیک نہیں ہیں ان کو تو کچھ بھی نہ دے. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں, مگر جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آیا, پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے, اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں ان قریب وہ اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں, اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, یعنی غلطیاں کی, نہ جانے میں انجانے میں بھول چوک سے گناہ کیے, اللہ کو ناراض کیا, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. اے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ تو غفور الرحیم ہے. یعنی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے, اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتا ہے, اللہ کو راضی کرنے والی بات کرتا ہے اور عمل سے بھی ثابت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے گویا اس نے کیے ہی نہیں تھے. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے, ایسا صاف ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سچے دل سے راغب ہو. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ غفور الرحیم ہے. جب گناہ معاف ہو جائے تو کیا کرو, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف پلٹو, وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. یہ نہیں کہ غلط کام کر کے توبہ کر کے پھر دوبارہ مزے سے غلط کام کرو, نہیں, پھر نیکی کی راہ لو, اس کے فرما بردار بنو. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کوئی عذاب آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, پھر تم مدد نہ دیے جاؤ گے. یعنی انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے. تو اس لیے کبھی بھی گناہ کے کاموں میں خود کو ڈھیل نہ دے, غلط کام کرتا نہ چلا جائے, بلکہ جو ہی احساس ہو فوراً چھوڑ دے, پلٹ آئے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ, پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی. یعنی انسان جب نیکی کے کاموں میں لگ جاتا ہے, اللہ کی بات ماننے لگتا ہے, تو پھر گناہ چھٹ جاتے ہیں. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ, اس سے پہلے کہ تم پر اچانک کوئی عذاب آ جائے, اچانک پکڑ ہو جائے, اچانک موت آ جائے. وانتم لا تشعرون, اور تم شعور نہ رکھتے ہو, تمہیں پتہ ہی نہ ہو, احساس ہی نہ ہو. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا. یعنی پکڑ کے بعد اگر اس کو حسرتیں ہوئیں تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا, بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد حسرتیں ہوں گی, قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. جس نے برا کیا وہ تو اس پہ حسرت کرے گا کہ میں اچھا کرتا, لیکن جس نے اچھا بھی کیا ہوگا اس کو بھی حسرت ہوگی کاش میں اس سے بھی اچھا کرتا, اس سے بھی زیادہ کر لیتا. یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. یعنی عام طور پر انسان تقوی کی خواہش نہیں رکھتا, یا کہتا ہے بس جتنا میں ایمان لاؤں, لا الہ الا اللہ پڑھ لی کافی ہے میرے لیے, اس سے زیادہ کیا کرنا. لیکن اصل مطلوب کیا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے,
اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، اور جو تقوی کے جتنے اعلیٰ مقام پر ہوگا اس کا درجہ آخرت میں اس کا انعام بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا. تو وہاں انسان پھر تمنا کرے گا کاش میں ان متقی لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے پورے شعور کے ساتھ زندگی بسر کی اور قدم قدم پر پھونک پھونک کے آگے بڑھے، اور انہوں نے ہر طرف سے چوکنے ہو کر اپنی زندگی بسر کی کہ کہیں کوئی غلط کام ہم سے نہ ہو، اور اگر کوئی ہو گیا بھول چوک سے انسان ہونے کے ناطے تو فوراً انہوں نے اللہ سے استغفار کر لی. یا عذاب دیکھ کر کہیں یہ نہ کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے، ایک اور چانس، اور میں بھی نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. لیکن اس وقت تو پھر کوئی چانس نہیں ہوگا. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا، اس وقت اسے یہ جواب ملے کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، تجھے سمجھایا جا چکا تھا، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، یعنی اللہ سے ایسی باتیں منسوب کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ یعنی بہت جگہ ہے. اس کے برعکس جن لوگوں نے تقوی کیا ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو کوئی گزن نہ پہنچے گا، نہ وہ غمگین ہوں گے، کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ غم ہوگا، نہ جسمانی تکلیف اور نہ ذہنی اور قلبی کوئی ناراحت. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، کوئی چیز خود نہیں بنی اور کسی اور نے نہیں بنائی سوائے اس کے، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. یعنی صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اپنی چیزوں کی نگرانی بھی کر رہا ہے کہ وہ کام کیسے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کروڑوں کی تعداد میں گیلیکسیز ہیں اور ایک ایک گیلیکسی کے اندر ملینز اینڈ ٹریلینز سٹارز ہیں، اور وہ ایسا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے کوئی چمکتی ہوئی چیزیں ہیں بلکہ ہیوج، اور وہ اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، اور بعض اوقات ایک گیلیکسی دوسرے کے اندر سے گزر جاتی ہے اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. اتنا زبردست حساب دان ہے وہ. تو یہ سب کچھ کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی اس کی نقل کر سکے یا کوئی اور اس کے برابر ہو سکے؟ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہی جانتا ہے اپنے خزانوں کو. اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی جو نہ مانے اس کی طاقت کو ان کا اپنا نقصان. ان سے کہیے پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یعنی جس رب کا یہ سارا کمال ہے اسے چھوڑ کے میں کسی اور کے آگے جھکوں؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں شرک چھوٹا سا بھی ایکسیپٹیبل نہیں، اور پیغمبروں کو بھی براہ راست کہہ دیا گیا اور ان کے ذریعے ان کی قوموں کو سمجھا دیا گیا، علل اعلان سب کو بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو کسی صورت قبول نہیں کرے گا، اور جس نے اس کا ارتکاب کیا، یعنی شرک کا ارتکاب کیا اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی تو وہ نقصان میں پڑ جائے گا، پھر اسے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور اس کے سارے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. لہٰذا تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو، بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، کیونکہ عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان شکر گزار نہیں ہوتا. یعنی ایک ہوتا ہے کہ بس لگے بندھے ایک روٹین میں ایک ریچولز ادا کرتا چلا جائے اور انسان کہ میں عبادت کروں، نہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ اس پر خوش ہونا کہ اللہ نے ہمیں یہ طریقے سکھائے، اور پھر اس پر راضی ہونا، اور عام روزمرہ زندگی میں بھی اچھے حالات ہو یا اس کے علاوہ کوئی ہو ان سب میں مطمئن رہنا اور اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا، یہ سب کچھ دین کا حصہ ہے. یعنی دین صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے چند ریچولز ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ دل کی کیفیات کے ساتھ، اپنے شعور اور احساس کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہونے کا نام ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. یعنی انہیں اللہ کی عظمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں،
اور نہ انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش بھی کی، کیونکہ اگر وہ سمجھ آ جاتی تو پھر ان کا یہ رویہ نہ ہوتا۔ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا، یعنی اس دن ساری کی ساری قدرت، طاقت، اختیار، ملکیت سب کے سامنے آ جائے گی کہ اللہ ہی کی ہے، صرف اللہ کی، کوئی اس میں شریک نہیں۔ اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہاں پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا گیا کہ زمین کس طرح چمک رہی ہوگی، اعمال نامے سامنے آ جائیں گے، انبیاء اور گواہ حاضر ہوں گے اور ہر ایک کا فیصلہ ہو جائے گا اور کسی پہ ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو جو بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے وہاں تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہ آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، ہمیں بتایا تو گیا تھا، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اب تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ہمیشہ۔ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، تقوی والے تھے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے سے ہی کھولے جا چکے ہوں گے اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکدار ستارے جیسے روشن ہوں گے، ان کے دل ایک ہوں گے کہ ان کے آپس میں کوئی بھی اختلاف نہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے سے بغض اور حسد ہوگا۔ تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے، فار ایور اینڈ ایور۔ اور وہ کہیں گے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پوری آزادی ہے۔ پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا، فنعم اجر العاملین وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، سرکل میں ہیں، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں طواف میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح حلقہ باندھے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور پکار دیا جائے گا، حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی سب کے سب اللہ کی تعریف پکار دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی تعریف کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا بنائے۔